بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہانہ پروگرام درگاہ الہٰ شریف خوش نصیبی اور خوش قسمتی کہ اس وقت آپ ہم سب کے سامنے حضور قبلہ عالم دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ تمام احباب کو گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے۔ یہ مختصر سی محفل جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ بنتا ہے، جس میں ہدیہ نعت و منقبت پیش کی جائیں گی، کچھ رپورٹس ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضور قبلہ عالم کا خطاب ہوگا۔ اگر ٹائم بچا، وقت بچا تو انشاءاللہ مراقبہ بھی ہوگا۔ نعت و منقبت کا سلسلہ حضور کافی دیر سے جاری ہے، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہدیہ نعت و منقبت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم حاجی علی حسن مری صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ نعت و منقبت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے پاک میں گھڑیوں، مدینے پاک میں گھڑیوں گزارن خوش نصیبی آکھنی نیڑن کہ نیلن دے نہارن خوش نصیبی رسول اللہ جو روزو دسی تھن دور دکھ دل جان، دسی تھن دور دکھ دل جان، پڑھیے صلوات سینے کے، پڑھی صلوات سینے کے، شکارن خوش نصیبی آکھنی نیڑن کہ نیلن دے نہارن خوش نصیبی منارن جو اسی منظر اچھے تیرو اکھے راحت، اچھے تیرو اکھے راحت، ہتھن سارم سونے کے بہارن خوش نصیبی آکھنی نیڑن کہ نیلن دے نہارن خوش نصیبی کندو قادر تجھی قسمت سے گوئی دی ہے سے عربیہ نے نسی در دل برا جو دل کے ٹھارن خوش نصیبی آکھنی نیڑن کہ نیلن دے نہارن خوش نصیبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اوہ کرنا میں خدا جے سجن سائی نہار کھڑی ہے، کرنا میں خدا جے نہار کھڑی ہی مجھ دلڑی سجن سائی اج جیار کھڑی ہے، کرنا میں خدا جے مرشد نہار کھڑی اوے کرنا میں خدا جے تجھے رخ بے جو طواف کیا اے سجدے میں ہی سرڑو دھریا مالہو گھرن مال آؤ سبری گھرا سپری دنیا ہے نہ دوستتا خدا کیا فی الحال کہو ناؤ نحال اج مکھے مرشدن جے تجھے رخ نہ دے جو
सजण साईं तवाफ कया ऐं सजदे में हीअ सिरलो धरिया तुझे रुख काबे जो तवाफ कया ऐं सजदे में हीअ सिरलो धरिया ओ कुर्बान जहिए ता अॼु हुरा परिया कुर्बान जहिए ता हुरा परिया उहो मूंखे तू अॼु ॾेखार खणी है करना में खुदा जे सजण साईं निहार खणी ओए करना में खुदा जे तुझी रमज़ अजब रफ्तार अजब तुझो धुंद अजब गुफ्तार अजब मुर्शिद मोड़ा ताबाक बिलात मुर्शिद नूर हकानी मुर्शिद दा मोहमा मुनवर ते मुर्शिद शमा नूरानी हमल हरद में वेखिया तो पल पल पाक पेशानी मुर्शिद दा मत कोई न जाना ना मुर्शिद जहा जहा मुर्शिद मगदे हा से रब मिलाया ते हा चैदे नाल नो लगी नी नहायत नेहा हमल हादी हक दा मिलिया नाल बिना गम के हा तुझी रमज़ अजब रफ्तार अजब सुना तुझो धुंद अजब गुफ्तार अजब अज तुझे दुश्मन जा ही चमकार अजब सजण साईं तुझे दुश्मन जा चमकार अजब एह वाहिद अज लग मुडवार खणी ए करना में खुदा जे साईं की दौलत ज़री को खजानो खपे न की तोरिया ॿियो अफ़सानो खपे वली बख्शतपुर ओ पैमानो खपे ओ वली बख्शतपुर पैमानो खपे जेको पंहिंजे अॼु दस्तो प्यार खणी है करना में खुदा तबलीगी रिपोर्ट पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद मूसा मंगयानी साहब, नायब सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला सूबा बलोचिस्तान। जनाब मोहतरम मोहम्मद मूसा मंगयानी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने इलाके की तबलीगी और तंजीमी रिपोर्ट पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम सैयदी व मुर्शिदी क़िबला महबूब सजन साईं दामत बरकातुहु आलिया, जमी खुलफ़ाए किराम व उलमाए किराम व ताहिरी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कीर का नाम फ़कीर मोहम्मद मूसा मंगयानी, नायब सदर जमात इस्लाम सूबा बलोचिस्तान के कुल 5 ज़िला में काम हो रहा है। ज़िला हब, ज़िला लसबेला, ज़िला अवारा, ज़िला खुजदार और ज़िला कोयटा में ज़िला बाडी है और एक इस्लाहुल मुस्लिमीन का ब्रांच है और एक रूहानी तुलबा जमात का। जबकि माह अगस्त के पहले हफ्ते में ये फ़कीर 5 दोस्तों के साथ वहाँ गए। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जाने के बाद ये फ़ायदा हुआ मेरे पीर और मुर्शिद ख्वाजा महबूब सजन साईं के निगाह करम से। वहाँ एक मस्जिद है, इमाम कोई और है, लेकिन वहाँ बाकायदा जुमे नमाज के बाद मुराकबा होता है हफ्तावार, और हर जुमे रात को वहाँ महफिल नात और मनक़बत का प्रोग्राम हफ्तावार होता है। इसके अलावा जो है बेला में हर माह एक प्रोग्राम होता है जहाँ क़िबला साईं दिलमराद साहब के ज़ेर निगरानी में, और तहसील आखड़ा में खलीफा साईं पुनर शाह के ज़ेर निगरानी में काम हो रहा है। उथल में क़िबला साईं खलीफा मोहम्मद रहीम के ज़ेर निगरानी में, और ज़िला तहसील दुरैजी में क़िबला साईं मोहम्मद उमर साहब और हुसैन बख्श जमाली साहब के ज़ेर निगरानी में मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं। खुसूसन माना प्रोग्राम हसनाबाद मरकज़ क़िबला साईं वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मरकज़ है वहीं हो रहा है। इसके अलावा क़िबला साईं मौलाना बिलाल अहमद हबूबी साहब, ये फ़कीर तहसील हब और गडानी के कुर्ब जवार में प्रोग्राम होते हैं। मरकज़ी प्रोग्राम गुलशन ताहिरिया, जहाँ हुजूर क़िबला आलम महबूब सजन साईं क़िबला साईं आप 22 जनवरी को जब तशरीफ़ लाए थे, वहाँ मस्तूरात भी आते हैं। वहाँ 100 के करीब तलबा और तालिबात दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं।
جبکہ ہب شہر میں 2 جگہ پہ ڈائنو کالونی میں مدینہ مسجد اور فردوس ربانی تفہیم الاسلام مدرسے میں قبلہ صحیح مولانا بلال احمد حبیبی کے زیر نگرانی میں وہاں دینی اور دنیاوی تعلیم ہو رہا ہے، جہاں مدرسہ تفہیم الاسلام میں 35 لڑکے تعلیم حاصل کریں، مدرسہ غزالیہ میں تقریباً 60 طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرب و جوار میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اس بار الحمدللہ ہائی اسکول گڈانی میں، ہائی اسکول ہب میں ایک عظیم شان پروگرام رکھا۔ ہیڈ ماسٹر نے خصوصی طور پر قبلہ ہمارے محترم سائیں برکت علی طاہری معاون مرکزی روحانی طلبہ جماعت پنجاب کے دورے پہ گئے تھے کسی کام سے، ان کو ہیڈ ماسٹر نے فون کیا کہ فقیر محمد موسیٰ کو بولو کہ آپ ہمارے اسکول میں آ جائیں اور میلاد مصطفیٰ کا پروگرام کریں، جبکہ اس سے پہلے اور تنظیمات نے کام کیا۔ گزشتہ سال اس آج نے پروگرام کیا، اس بار بھی تو الحمدللہ وہاں کے طلبہ اور اساتذہ نے بڑے شرکت کی اور ہم نے اخلاقیات آداب کے بارے میں، تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں درس دیا۔ بہت انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ حضور یہ سب آپ کا نگاہ کرم ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمارے پاس ہمارا دین ایمان حضور آپ ہیں، یا لاہے بھی آپ نے، چلا بھی آپ رہے ہیں۔ آخری 10 عرض ہے حضور، ہم بلوچستان والے بالکل ہی کمزور ہیں، ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں، ہنر کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں۔ حضور آپ کا نگاہ کرم ہو، جیسا کہ آپ نے ہمیں چھوٹے بچے کی طرح نا باپ چلاتا ہے، حضور آپ نے ہمیں یہاں لایا ہے، ہم ان پڑھ ہیں، چروا بکریاں چراتے تھے اور بس کچھ بھی علم نہیں۔ حضور اسی طرح آپ ہمارے پر شفقت کا نظر بھی رکھیں اور بلوچستان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ وہاں امن امان ہو جائے، حالات بہت خراب ہیں، اللہ امان کرے۔ اور الحمدللہ بلوچستان سے زریجی، لسبیلا، ہب اور گڈانی سے، لسبیلا سے، اتر سے کافی دوست آئے ہیں، اگر ہیں موجود ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اپنے پیر و مرشد خواجہ محبوب سجن سائیں کا دیدار کریں جو دوست آئے ہیں بلوچستان سے۔ سائیں تشریف رکھیے۔ محمد موسیٰ منگیانی صاحب نائب صدر جماعت اصلاح المسلمین صوبہ بلوچستان تبلیغی احوال بیان کر رہے تھے۔ ملتمس ہوں جناب محترم مختوم اعظم صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اصلاح المسلمین صوبہ سندھ تشریف لائیں اور اپنی رپورٹ پیش کریں۔ جناب محترم مختوم اعظم صاحب۔ سیدی و مرشدی حضور کے بلا و کعبہ محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم القدسیہ و صاحبزادہ جعفر صادق طاہر صاحب، مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین پاکستان و دیگر میرے پیر کے پیارے پروانے محبان میرے محبوب مرشد کے طاہری دوستو، السلام علیکم۔ یہ عاجز جماعت اصلاح المسلمین صوبہ سندھ کی برائے سال 2023 جنوری تا ستمبر 9 مہینے کی رپورٹ آپ دوستوں کے اور حضور قبلہ عالم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ قبلہ 2023 میں ان 9 مہینوں میں 60 برانچز کا اضافہ الحمدللہ حضور کی نگاہ کرم سے صوبہ سندھ میں ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس ٹوٹل جو برانچز ہیں 766 صوبہ بھر میں، جس میں 3 اضلاع بلوچستان کے صوبت پور، جعفر آباد اور نصیر آباد بھی شامل ہے۔ قبلہ ٹوٹل ہمارے پاس 36 ضلع باڈیز کام کر رہی ہیں، اور اس سال ہمارے جو ممبرز رجسٹرڈ ہوئے ہیں جن میں اضافہ 1200 کا ہوا ہے، تو ابھی ہمارے پاس 36,200 ممبرز جن کے بایو ڈیٹا ہمارے پاس کمپیوٹر میں موجود ہے۔ قبلہ تبلیغ وفود کے حوالے سے قبلہ اس سال صوبہ سندھ میں 70 تبلیغ وفود کا اضافہ ہوا ہے، اور 750 تبلیغ وفود اپنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ حضور قبلہ عالم کے 12 احکامات اور کی روشنی میں مثالی برانچ کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لکھ کر ہم نے اضلاع کو دی تھی، جس پہ ہمیں 245 قبلہ 245 جو ہیں وہ الحمدللہ حضور کی نگاہ کرم سے صوبہ بھر میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثالی برانچز کے طور پہ کام کر رہی ہیں، جس میں ہر ماہوار پروگرام بھی ہوتا ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اجلاس عامہ بھی ہوتا ہے، اور پروگرام میں دوست گلوکومیٹر اور بلڈ پریشر اور وزن چیک کرنے کا آلہ بھی رکھتے ہیں، تاکہ جو دوست پروگرام میں آتے ہیں تو ان کا وزن بھی چیک کیا جائے، ان کا بلڈ پریشر اور شوگر بھی چیک کیا جائے۔ ٹیکنیشین بندہ بٹھاتے ہیں، اور یہ ہر مہینے کسی برانچ میں ہفتہ وار ہوتا ہے تو ہر ہفتے بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی دوستوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ کافی ایسے دوست ہیں جن کو پتہ نہیں، جب پروگرام میں آتے ہیں ان کا شوگر چیک کرتے ہیں کہ 400 لیول تک شوگر پہنچا ہوتا ہے، تو یعنی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے۔
मदारिस हुजूर 562 मदारस सूबा भर में काम कर रहे हैं दीनी और असरी तालीम के हवाले से। लाइब्रेरीज 345 ब्रांचेज में मुस्तनद लाइब्रेरीज, जिसमें मुस्तनद यानी दीनी और दुनियावी दोनों तरह की किताबें, और जिसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिसमें रोज़ाना दोस्त बैठ कर के और अखबार या न्यूज़पेपर आते हैं तो वो भी पढ़ते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी और ज़ाती मामलात को भी और इश्यूज़ को वहाँ पे हल करते हैं। ये थोड़ी ब्रांचेस है, लेकिन ये कदम हमने बढ़ाया है, इंशाल्लाह हुजूर की निगाह करम से इसको भी आगे बढ़ाएंगे। हुजूर क़िबला आलम की दी हुई तरगीबात की सिलसिले में शजरकारी के हवाले से हुजूर हमने जो टारगेट रखा था 35,000 का, सो अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 पौधे इस साल 2023 में 20,000 पौधे पूरे सूबे भर में जो इस आजिज़ के पास रिपोर्ट पहुंची है अजला से, उसमें 20,000 पौधे लगाए गए हैं। और 2012 से ये सिलसिला चालू है, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे भी हैं जो दरख्त बन चुके हैं और उसका रिकॉर्ड भी इस आजिज़ के पास है। काफ़ी दोस्तों ने तस्वीरें भी शेयर की हुई हैं कि ये 2 साल पहले का था, ये 3 साल पहले का था, ये पिछले साल का था। यानी ये शजरकारी का मामला भी हर साल हुजूर की निगाह करम से 15,000, 20,000, 25,000 पौधे हर साल लगते हैं। यकीनन ये आज समझता है कि पूरे ये दरख्त नहीं होंगे, कम से कम 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, कुछ तो होगा हुजूर की निगाह करम से। जो हम लोग इससे बिल्कुल नाशना थे कि दरख्त हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, हुजूर की तवज्जो दिलाने की बरकत से और ये तंजीम और हुजूर की निगाह करम से, दोस्तों की मेहनत से ये हर साल 5 या 10,000 पौधे दरख्त बन जाते हैं जमात की तरफ से। इज्तिमाई वाक सेहत के हवाले से हुजूर क़िबला आलम 12 इरशाद फरमाते हैं, तो इज्तिमाई वाक का प्रोमोशन हम करते हैं फरवरी के 15 दिन 2 हफ्ते। हर साल फरवरी में हम लेटर देते हैं ज़िला को कि ब्रांचेस को ये आप मोटिवेट करें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर 335 इस साल 2023 में 335 ब्रांचेस में इज्तिमाई वाक की गई, जिसमें वहाँ अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया गया, चाहे 15 मिनट की या 20 मिनट की। यानी एक माहौल बनाना है और बताना है कि भी अपनी सेहत के लिए आपकी वाक ज़रूरी है। तो ये ताहरी जमात और जमात इस्लाह मुस्लिमीन और हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से और इस प्लेटफार्म से ये प्रोग्राम होते हैं। तो अहले इलाका पूछते हैं भाई ये कौन सा बुजुर्ग है? बुजुर्ग तो ये नहीं बताते कि आप वाक करो, आप दरख्त पौधे लगाओ, और ये दस्तारे पहन के और ये अम्मामा पहन के और ये हुजूर की सुन्नत रख के जब फ़कीर हम सफाई मुहिम मनाते हैं तो अपनी गलियों में, कूचों पे, अपने शहर में ये झाड़ू दे के जो घूमते हैं अपनी गलियों में, और इतने कदर में साजिद के पास तस्वीरें हैं कि ये मेरे हुजूर की निगाह करम है कि हमारे दोस्त उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम भी झाड़ू लेके अपने अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी ब्रांच में काम करते हैं। लोग देखते हैं कि भाई ये कौन से बंदे आ गए, ये कौन सी मखलूक है, ये झाड़ू लेके अम्मामा पहना हुआ है, दाढ़ी मुबारक रखी हुई है, हक सजन साईं का नारा भी लग रहा है, अल्लाह अल्लाह का नारा भी लग रहा है, लेकिन ये सफाई कर रहे हैं। तो ये दोस्त उनसे मुतासिर होते हैं, फिर वो दोस्त तारुफ पूछते हैं, फिर दरबार आलिया का तारुफ होता है। यानी ये भी हमारे तबलीग का एक ज़रिया बनता है हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से। हीट स्ट्रोक के हवाले से हुजूर इस मरतबा काफ़ी ब्रांचेस में, जैसे इस मरतबा अपना टंडोलायार ज़िला, जैकमाबाद ज़िला, काफ़ी अजला से कि ये जब पेपर होते हैं बच्चों के तो उनके लिए पानी और ठंडे शरबत का इंतज़ाम करते हैं। और रेलवे स्टेशन या जैसे नादरा ऑफिस या DC ऑफिस जून जुलाई के महीने में ये दोस्त सबील का कैंप लगाते हैं और हीट स्ट्रोक के पम्फलेट वगैरह लगाते हैं कि अपने आप को धूप से और गर्मी से कैसे बचाया जाए। तो ये भी हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से होता है। मेडिकल कैंप हुजूर क़िबला आलम 120, ग्लूकोमीटर 300 ब्रांचेस में है। इमरजेंसी के हवाले से 700 दोस्त तैयार हैं। सफाई मुहिम 426 ब्रांचेस में ये प्रोग्राम इस साल हुए। हुजूर क़िबला आलम के विलादत बासादत के प्रोग्राम 600 ब्रांचेस में हुए। इस्तकबाल रमज़ान के प्रोग्राम 500। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 650 प्रोग्राम क़िबला हुए। कुर्बानी के हवाले से पूरे सूबे भर में दरबार आलिया दरगाह इलाहाबाद शरीफ, मरकज़ टंडोला यार का जामे अनवार ताहरिया, दरगाह फ़कीरपुर शरीफ और गरीबाबाद, ये टोटल कुल मिला के 867 हिस्से बनते हैं। ज़कात के हवाले से दरगाह इलाहाबाद शरीफ का जो कराची डिवीज़न से अलग जो हमने फ़ंड इकट्ठे किया 41,45,170।
اور مرکز ٹول پلازا کے کراچی ڈویژن کے جتنے اضلاع ہیں انہوں نے 1,32,74,000 جمع کیے. اور حضور قبلہ عالم کا جو 6 نکاتی ایجنٹ پروگرام ہے اس میں جو حضور قبلہ عالم نے رفع عامہ کے حوالے سے بتائے، یہ 1 منٹ کی جھلک رفع عامہ. 300 برانچز میں رفع عامہ کے تحت جو عملی اقدامات کیے گئے ہیں، 75 گھروں کو سولر سسٹم فراہم کیا گیا ہے، 275 مریضوں کے علاج معالجے میں اخراجات برداشت کی گئی ہیں جو ضلع سے رپورٹ موصول ہوئی ہے قبلہ. 280 غریب خاندان کا ماہانہ راشن وہاں پہنچایا جاتا ہے. 220 طلباء جس میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء ہیں ان کی ماہانہ کفالت کی جاتی ہے. 100 کم و بیش 100 گھر جو ہیں خاندانوں کو کسی کا گھر بنا دیا گیا ہے یا کسی کے گھر بنانے میں کچھ رقم دی گئی ہے، یعنی ان کی مالی معاونت کی گئی ہے. 30 غریب خاندانوں کی بیٹیوں کی شادی کا مکمل جہیز، یعنی مکمل اس کے گھر کا سامان جماعت کے دوستوں نے اپنی طور پہ دیا ہے، جماعت اصلاح المسلمین کے پلیٹ فارم سے اور حضور قبلہ عالم کی نگاہ کرم سے. 290 بیواگان کو راشن و نقد رقم میں مدد فراہم کی گئی. 4 RO واٹر پلانٹ لگے گئے ہیں صوبہ بھر میں جس میں ہم صاف اور شفا پانی پینے کے لیے قابل بنائے گئے. 15 جگہ بورنگ لگائے گئے. ضلع کیاماڑی کے ایک برانچ میں خواتین کے لیے سلائی سینٹر قائم کیا گیا ہے کراچی میں قبلہ. ضلع کیاماڑی کے 5 کلینک میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ غریب اور نادار بندوں کا مفت میں علاج کرتے ہیں اور دوائیاں بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹینٹ، مچھردانیاں، رضائیاں، کمبل، جوتے، کپڑے، میڈیسن وغیرہ لاتعداد ہیں قبلہ. یہ سارا جو کرم ہے میرے حضور کی نگاہ کرم ہے اور حضور قبلہ عالم کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت ہے کہ جماعت اس پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے کہ رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبلیغی رپورٹ آپ سن رہے تھے. جناب محترم مخدوم اعظم صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اصلاح المسلمین صوبہ سندھ، تنظیمی، تبلیغی اور فلاحی رپورٹ سنی آپ نے. یقیناً ہم نے اپنے مرشد کی قیادت میں زیر ہدایات یہ جماعت ایک محبت کا پیغام لے کے دنیا کے سامنے نکلی ہے. انسانیت کے فلاح و بہبود کا پیغام. صرف انسانیت نہیں، ہر جاندار کی بہتری کے لیے، بلکہ صرف جاندار بھی نہیں، جیسے بتا رہے تھے مخدوم اعظم صاحب کہ ماحول کی بہتری کے لیے جیسے ہمارے حضور کے احکامات ہیں، درخت لگانا، صفائی کرنا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جماعت، اس جماعت کا ہر فقیر جہاں موجود ہوگا اپنے ارد گرد علاقے کے لیے باعث رحمت ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی ایسی ظلم و ستم یا بربریت ہوتی ہے تو یقیناً دل دکھتا ہے. جیسے حالیہ فلسطین میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے، ہم سب مل کے اپنے مرشد کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے مؤدبانہ التماس کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں کہ حضور قبلہ عالم خصوصی دعا فرمائیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ جمیع انسانیت کے لیے، کہ جہاں بھی ظلم و ستم ہے وہاں افہام و تفہیم کی کوئی راہ نکلے اور سب کے لیے بہتری ہی بہتری ہو. اور اسی طریقے سے چند اعلانات کے لیے میں ملتمس ہوں سیکرٹری جنرل جماعت اصلاح المسلمین جناب محترم غلام محمد میمن صاحب تشریف لائیں اور چند اعلانات فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اللہ من الشیطان الرجیم. اس عاجز کو جس اہم اعلان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس اعلان کے لیے حضور پوری جماعت شدت سے منتظر ہے. یقیناً سب دوست ہمارے محبوب مرشد حضور سونا سید نور اللہ مرکزہ کے سالانہ عرس مبارک کے اعلان کے لیے بے چین ہیں. اور ساتھ میں دوستوں کو میں یہ بھی عرض کروں گا، چاہے علماء ہو، خلفاء ہوں، کس جماعت کے کسی بھی تنظیم کے عہدیدار، جس لیول کے عہدیدار ہوں، سب ہاتھ اٹھا کر اپنے قائد کے سامنے یہ عرض کریں، عہد کریں کہ حضور ہم یہاں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر مہمان بن کے نہیں، خادم بن کے پہنچے.
آئے ہوئے ہر مہمان کی ہم خدمت اور ان کی آسانی کے لیے کوشش کریں گے. تو بلا تاخیر میں اس عظیم جو ہمارے لیے بڑے عید کا دن ہوتا ہے سالانہ مبارک، اس کی تاریخ کا اعلان کر دیتا ہوں. 2-3 دسمبر 2023 بروز ہفتہ اتوار انشاءاللہ پوری جماعت حضور کی قیادت میں اپنے شیخ کامل کے سالانہ مبارک کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں. انشاءاللہ بہتر سے بہتر انتظامات کو تکمیل دے کر انتظامات کریں. بہت شکریہ. صحیح کریں. نہیں آپ اپنے حساب سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں. جی تشریف رکھیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، ایک شعر جو ہم سنتے رہتے ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے نہیں بھی سنا ہو. یہاں تا اے پاسے اصلوں آمین ہاں جے آیا ہی ڈیہوں ڈیہ وکھڑی ودھا. یا تو اس طرف تجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر آ گیا ہے تو لفظ ہے وکھڑی. یہ تصغیر کا ایک طریقہ ہے جو سندھی زبان میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سرائکی زبان میں جس کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے. سندھی زبان میں ہم بولتے ہیں چھوٹے کو ننڈو، اور بھی عاجزی کا لفظ اس میں ڈال دیں تو ننڈڑو، اور بھی کریں تو صفا ننڈڑو. یہ تصغیر کا ایک، یہ بھی عربی کا ایک کی اصطلاح ہے. سندھی گرامر کی بھی کوئی ضرور اصطلاح ہوگی اس کے لیے. تو ایک تو ہوتا ہے لفظ جو سرائکی اور سندھی میں بولا جاتا ہے وکھ، یعنی اردو میں بولیں گے قدم، ایک قدم اس کے آگے دوسرا. تو ہو سکتا ہے یہ شعر خواجہ غلام فرید کا ہو، واللہ عالم. وہ فرماتے ہیں یا تو اے پاسے اس طرف تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، جے آ گیا ہے تو وکھ ودھا. وہ لفظ وکھ بھی نہیں بول رہے ہیں، وکھڑی تصغیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وکھڑی کا مفہوم اردو میں کیا بنتا ہے؟ چھوٹا سا قدم، ایک بڑا قدم، ایک درمیانہ قدم، ایک چھوٹا سا قدم.
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آ گیا ہے اس میدان میں تو وکھڑی ودا، چھوٹا قدم بڑھا۔ وہ چھلانگ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، جمپ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، دوڑنے اور بھاگنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا قدم لیکن آگے کی طرف، لیکن آگے کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ آدمی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے بڑے تیزی کے ساتھ، پھر وہ 4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے، پھر نہ وہ پیچھے کا رہتا ہے نہ آگے کا رہتا ہے۔ تو جب قدم، یعنی پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، سوچ لینا چاہیے تھا کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب تو آیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو سوچ سمجھ کے آیا ہوگا، غور و فکر کر کے آیا ہوگا۔ جب یہ فیصلہ لے لیا ہے تو پھر ایک قدم آگے، چھوٹا قدم آگے کی طرف رکھ۔ تو یہ جماعت بھی اسی مفہوم کو سمجھے، ہم سب اس مفہوم کو سمجھیں کہ ہم جب مل جل کے قدم آگے رکھتے ہیں پھر پیچھے نہیں لیتے، اور لینا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی بھی ہمیں جو ایک ماضی کے افسانے ہوتے ہیں اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں اور پھر اس تصورات میں ہی کھوئے رہتے ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا، میرا دادا جو تھا وہ تو شہنشاہ تھا، پردادا جو تھا اس کو تو سکندر تھا۔ اس طرح کی ماضی کے افسانوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں، جبکہ حال کے جو چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ مرد ہے تو اتر، آگے بڑھ اور مجھ کو سنبھال، اس سے ہم پہلو تہی کرنے کے لیے ہم پیچھے کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ حال کے مرد بنے، اس لمحے کے مرد بنے۔ اس وقت کیا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب سمجھ گیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جب سمجھ گیا کہ میں اس کو سنبھالوں گا، اس میں ہاتھ ڈالوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جب اللہ کی مدد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے جب اس مشکل کو تم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے اس جماعت کو مل جل کے چھوٹے چھوٹے قدم آگے لینے ہیں۔ ہمیں یہ دوبارہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ ہم ریس لگانے نہیں جا رہے ہیں، ریس لگانے والے تھک جاتے ہیں۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی جو ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی تھی کہ خرگوش نے کچھوے کو چیلنج کیا تھا کہ تم مجھ سے، یا خرگوش نے اس کو بولا تھا کہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ خرگوش نے سوچا کہ یہ کچھوا بیچارہ تو کچھوے کی چال چلتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو تو ٹائم لگتا ہے، میں اتنا تیز رفتار کہ میری کتے بھی میری ہوا کو نہیں سونگھ پاتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ خرگوش نے کہا چلو دوڑ لگاتے۔ خرگوش نے ایک تیز دوڑ لگائی، تھوڑا تھک گیا، دیکھا خرگوش نے دیکھا وہ کچھوا پیچھے تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا سانس لینے کے لیے، اور اس کو نیند ہی آ گئی۔ پھر اس نے دیکھا تھوڑا قریب پہنچا ہے، اس نے ایک اور تیز دوڑ لگائی اور پھر کافی فاصلے پر چلا گیا، پھر وہ تھک گیا، پھر وہ آنکھ بند کر کے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا جو فنش لائن، جو ایک فنشنگ پوائنٹ تھی جہاں پہنچنے والا ریس جیت جاتا، وہاں کچھوا پہنچ رہا تھا اور یہ نیند سے اٹھ رہا تھا۔ خرگوش ہار گیا تھا کیونکہ اس کچھوے نے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی جو ایک عادت تھی وہ جاری رکھی، رکا نہیں، چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا، تو اس تیز رفتار خرگوش سے وہ بازی جیت گیا۔ یہ صرف ہمارے ادب کی کہانی نہیں ہے، یہ عربی ادب میں بھی یہ کہانی ملتی ہے، یہ انگلش لٹریچر میں بھی یہ کہانی ملتی ہے، پوری دنیا میں یہ کہانی ملتی ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے
یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ تو دوستو، ہم نے بھی قدم آگے، چھوٹے چھوٹے قدم آگے رکھنے ہیں، بڑھتے جانا ہے، اور یہ ہماری روحانی جو تربیت ہے اس کا سلسلہ بھی ایسے چلتا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چٹ مٹ منگنی پٹ بیا، مجھے یہیں پر جو ہے نا وہ چوغا بھی پہنا دو، امامہ بھی پہنا دو، داڑھی بھی لگا دو، اور مجھے خلافت بھی دے دو، پیر بھی بنا دو، درگاہ بھی بنا دو۔ یہ چیزیں کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتی دوستو، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ تو خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس منصب کے لیے یا کس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے دربار پر حاضری دیتے رہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر رہیں، ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اپنے دوستی کے لیے جس کو چاہے میں اس کو منتخب کر لوں، یہ میری مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازے پر بیٹھنا ہے، آنا ہے، اپنی امید قائم رکھنی ہے، تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ در راہ طلب مردن شرط است، طلب کی راہ میں چلتے چلتے، یعنی طریقت کی بات ہو رہی ہے، یہ کاروبار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی سیاست کی نہیں ہو، اس کی تقاضائیں الگ ہوں گی۔ میں طریقت کی راہ کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ اس طلب کی راہ میں چلتے جاؤ اور چلتے چلتے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تم پر موت آ جائے، یہی کامیابی ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ یعنی یہ بھی طریقت کے راستے کی بات ہو رہی۔ تو بہرحال تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ جو بھی احباب یہاں آج پہنچے ہوئے ہیں ان سب احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جب ہم سفر شروع کرتے ہیں نا تو ہم کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ کشوا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، وہ کامیابی کی تلاش میں تھا نا، کسی تلاش میں تھا؟ وہ خرگوش دوڑ لگا رہا تھا، وہ کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا؟ کامیابی ڈھونڈ رہا تھا۔ تو ہم اور آپ اس طریقت کی راہ، اب طریقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں، جب طریقت کی راہ میں اٹھا رہے ہیں قدم، چل رہے ہیں، تو ہم کامیابی چاہ رہے ہیں، ہم کامیابی چاہ رہے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک میری محبت کی راہ میں چلتے ہو، میری الفت کی راہ میں چلتے ہو، میری قربت کی جستجو میں چلتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے یاد کرو بہت زیادہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی ذکر کی تلقین ہمیں مرشد نے فرمائی ہے۔ تو یہاں ہم نے تعلق قائم کیا، مرشد کے ساتھ نسبت قائم کی، اور مرشد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو وہ ذکر قلبی ہوتا ہے جس کی یہاں تلقین کی جاتی ہے۔ زبانی ذکر بھی اپنی جگہ ہے، لیکن قلبی ذکر کی شان نرالی ہے، یہ افضل ترین ذکر ہے۔ اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ قلبی ذکر ہے، یہ خیال اور توجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو پہلے بات عرض کی جا رہی تھی کہ جب ہم میدان میں اترتے ہیں، تو جس میدان میں ہم اترے ہیں، ہم نے کامیابی کی تلاش میں قدم بڑھائے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، اور پھر عرض کیا تھا کہ وہ تیز دوڑنے کی بزرگ نے، خواجہ صاحب نے ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے چھوٹے قدم کا ذکر کیا ہے، شعر پڑھا تھا۔ تو وہ جو ہماری کامیابی کی طرف یہ جو قدم بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اس طرح سمجھے دو طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جانور ہے گھوڑا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا جانور۔ تو ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے مقابلے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں،
چھوٹی ریس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں چھوٹی ریس۔ کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو لمبی ریس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جو تھکتے نہیں ہیں، وہ صبح سے شام تک دوڑیں گے، تھکیں گے نہیں۔ تو فقیروں، ہمیں مرشد کامل نے لمبی ریس کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کی ریس نہیں ہے، یہ ریس تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا، طلب کی راہ میں مرنا ہی کامیابی ہے۔ اس جستجو میں تا دم آخر ہمیں سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو آپ لمبے ریس کے گھوڑے ہیں، تو وہ آپ سفر کو اس انداز میں جاری رکھیں، بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں مشکلات آن گھیریں، دشمن آپ کو آ کر گھیر لیں، آپ کے دین کے دشمن، آپ کے جان کے دشمن، آپ کے اولاد کے دشمن، آپ کے اموال کے دشمن وہ آپ کو گھیر لیں، تو پھر تمہیں یہ کرنا ہے کہ مجھے یاد کرتے چلے جاؤ، مجھ پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ اور قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی کو لفظ فلاح سے بیان کیا گیا ہے، کیا خوبصورت ایک مرکب بنایا گیا ہے، کمبینیشن بنایا گیا ہے، ذکر اور فلاح۔ فلاح کا جو لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے، فلاح کیا ہوتی ہے، وہ تو عربی کی لغت ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ لفظ فلاح سامنے آئے گا تو آج ضرور وہ ڈکشنری دیکھ کر آتا کہ فلاح کو عربی لغت میں کس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن جو میرا ناقص خیال ہے وہ سوچ ہے، اس کے مطابق میں یہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو۔ فلاح ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص پانی کے درمیان میں اپنے آپ کو موجود پائے اور لہریں اس کو گھیر لیں، بھنور اس کے دائیں بائیں ہوں، پانی کے بھنور اس کو گھیر لیں اور وہ عنقریب ڈوبنے والا ہو۔ اچانک اس کو چھوٹی سی کوئی لکڑی کا ٹکڑا مل جائے، اس لکڑی کے ٹکڑے کو وہ پکڑ لے، یا ڈوبتے 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 کوئی چھوٹا سا ایک مٹی کا ٹیلا اس پانی کے درمیان اس کو مل جائے، اس ٹیلے پر چڑھ جائے، یا ڈوبتے ڈوبتے غوطہ مارتے مارتے کوئی درخت اس کو مل جائے، اس درخت پر چڑھ کر اوپر بیٹھ جائے، تو عاجز کے ناقص خیال میں یہ فلاح میں آ گیا کہ اتنے بڑے عذاب سے کہ زندگی خطرے میں تھی، وہ فلاح میں آ گیا۔ فلاح کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو نہ صرف بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اس طرح بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی سے دشمنی مول نہیں لیتا، دشمنی کسی کے خلاف پالتا نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور اس کے دل میں نہیں ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے، اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کسی اور کے نقصان کی قیمت پر نہیں، کسی اور کے خسارے کی قیمت پر نہیں۔ وہ اوروں کا بھی بھلا چاہ رہا ہے لیکن اپنی کامیابی کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، یہ ہوتی ہے فلاح۔ تو فقیروں، کبھی بھی ہم اور آپ کے دل میں ایسا خیال نہ آئے کہ بھائی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پیاسی بکری تھی، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، وہ اچھا اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اب ذکر کا طریقہ آپ نے سن لیا اور ذکر کو جاری رکھیں، صبح بھی ذکر کریں، شام بھی ذکر کریں، آپ سب کو ذکر کی اجازت ہے، اور مراقبہ کریں۔ مراقبہ سے پہلے ختم شریف پڑھیں، ختم شریف پڑھنے کے لیے 11 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قریش، اور پھر درود شریف، یہ ہم اپنا معمول بنائیں، ہم روزانہ ختم شریف پڑھیں، یہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، آپ کے آل پاک کی بارگاہ میں، صحابہ، خلفاء راشدین، ائمہ کرام، سب اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند، خاص الخاص مرشد کامل کو، پھر آنکھیں بند کر کے اور سب چیزیں، خیالات دل و دماغ سے نکال دیں، مکمل حضور قلب ہو۔ ہم ایسا مراقبہ پتہ نہیں ہم نے کبھی کیا بھی ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، مکمل یکسوئی، ہر چیز بھول جائے،
کچھ بھی یاد، بلک ہمارے مرشد تو فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں، بس اللہ پاک کی ذات پاک موجود ہے، اور جو سانس اندر جائے اللہ، جو سانس باہر جائے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کی مشق جاری رہے، مرشد کامل کا تصور ہو، ان کے سینے سے وہ فیض، وہ روشنی ہمارے دل میں آ رہا، اور نماز پابندی سے ادا کریں۔ جو اب آپ نے رپورٹ سنائی کہ الحمدللہ مثالی برانچز قائم ہو رہی ہیں، 250 کے قریب ان کی برانچز، مثالی برانچز کی تعداد انہوں نے بتائی۔ مجھے امید ہے اس شریف کے موقع تک مثالی برانچز کی تعداد جو ہے وہ 300 سے بھی کراس کر جائے گی، اور انہوں نے 700 سے زائد برانچز بتائیں کہ ہمارے جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز ہیں، اور الحمدللہ بہت جلد آپ 1000 کے ہندسے کو بھی عبور کر لیں گے، یہ برانچز بڑھیں گی، اور پھر آپ کے پاس دستور العمل موجود ہے، اس کے مطابق جو بھی عہدیداران ہیں اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور ہم سب نماز کا اہتمام کریں، پابندی سے ادا کریں، دل کے حضور سے ادا کریں، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، زکوٰۃ جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، صاحب دولت غنی لوگوں پر حج فرض ہے تو وہ حج ادا کریں، اسی طرح جو فرائض ہیں شریعت کے ہم ان کا پورا دھیان رکھیں، اور باقی ذکر صبح سے لے کر شام تک ذکر، اور اپنے معاش کو مضبوط بنائیں، محنت کریں اپنے کاروبار میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاش کو کشادہ بنا دے، اور پھر اپنی اولاد بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، بہتر سے بہترین تعلیم دلوائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور ہم یہاں سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے۔ عرس مبارک کے بارے میں اعلان ہوا، ہماری دعا ہے کہ یہ عرس مبارک خیر و عافیت سے ہو، اور جو بہتر ہو وہی ہو، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ترقی کرے، آپ لوگ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، آپ کی ترقی پر اس کا انحصار ہے، آپ کی کوششیں اس ملک کو بہتر بنا سکتی ہیں، تو باخبر رہیں صورتحال سے، ملک کی صورتحال سے باخبر رہیں، اور خود باخبر رہنے کی کوشش کریں۔ میرے منہ کے الفاظ سن کر کہ صحیح اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کچھ ہو رہا تھا، نہیں، خود آپ اس کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب ووٹ دینے کا زمانہ آئے تو ضرور ووٹ کاسٹ کریں، اور سوچ سمجھ کے ووٹ کاسٹ کریں، جو آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے مستقبل کے لیے، پھر آپ کے گاؤں کے لیے کیا بہتر ہے، پھر آپ کے علاقے کے لیے کیا بہتر ہے، پھر آپ کے صوبے کے لیے کیا بہتر ہے، پھر آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ سوچ سمجھ فیصلے جب زمانہ بھی ہے اور سوچ بچار کر کے صحیح جگہ آپ اس کو استعمال کیا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شعور میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی سمجھ میں اضافہ ہو، اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمجھ والے اور ہمت والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی علم والوں کو زیادہ پسند فرماتے تھے، سنا آپ نے، علم والوں کو، وہ علم وہ جس کے ساتھ حق اور باطل کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی جس میں صلاحیت ہو، جس نے کتابیں تو بڑی پڑھ لی لیکن حق اور باطل کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں سچ دو غلط اور صحیح کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اس کا علم کس کام کا ہوگا۔ حضور علیہ السلام علم والوں سے پیار کرتے، تو اس لیے یہ جماعت بھی اپنے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھا رہی ہے۔ ہماری بیٹے ہماری بیٹیاں علم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی، یہ دعا فرمائیں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کٹھن ٹائم آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، اور جو عالم اسلام ہے ان کو توفیق ہو کہ ان کے لیے بہتر فیصلے کریں، ان کی معاونت کریں، اور ہم جہاں جہاں مظلوم دنیا میں بستے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے، ہم سب کے لیے دعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تمام دوست صفحے درست کر لیں اپنے اپنے فون موبائل بند کر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.